अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए ऐलान किया है कि इस हफ्ते 56 अरब रुपए का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी, क्या कहेंगे? तो कौन सी तोप चल गई है भाई, एहसान कर रहे हैं। देखो, उसूलन हुकूमतें बेसिकली बोझ बर्दाश्त करने के लिए ही होती हैं। ये बाकी अगर अशरों के हिसाब से अगर ये अपना प्रोटोकॉल तो चस्के तो चेज़े तो फलाने करते रहते हैं, मैं इस क्राइसिस में अगर कर लिया तो कौन सी तोप चल गई है। देखो बात सुनो, वजीर कहते हैं वजन उठाने वाले को, ये याद रखना। वजीर आजम का मतलब है बड़ा पांडी। और एक बात दिलचस्प आपको बताऊं मैं, पेरिस में वो जो म्यूजियम है, कब्र भी है नेपोलियन बोनापार्ट की, वो बाद में उसको सेंट हेलेना से ले आए थे, वहाँ फिर दफन किया था। उसका घोड़ा भी है वहाँ, उसको उन्होंने वो करके स्टफ करके रखा हुआ है। उसके ऊपर एक दो जगह पे वो स्टिचेस भी लगे हुए खाल पे। उस घोड़े का नाम पता क्या है? वजीर। वजीर आजम पे एहसान कर रहे हो भाई, क्या हुआ? तुम लोगों ने इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जो कुछ किया है उसके नतीजे में ये क़यामतें टूट रही हैं लोगों पे, और असल सफरिंग तो उनकी है। थोड़े देखो खाबे शाबे आंदे, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पैंदा। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है, अगर हुकूमत इस हफ्ते 56 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर सकती है तो इसका मतलब है ये वाइबल है। रोजा है ना, जो बंदा डंगरों की तरह खाता है वो भी रोजा रखता है, वो कर लेता है, इसका मतलब वो वाइबल है, वो कम खा के भी गुजारा कर सकता है। ये 56 अरब जो है ये मुस्तकिल होना चाहिए। इतनी बड़ी इमरजेंसी है, लोगों की चीखें निकल गई हैं यार। वो हबीब जालिब चीखता था 20 रुपये मन आटा, मन आटा 20 रुपये। अब 25 रुपए का नान है, और जो मुतमव्वल बस्तियां हैं वहां मुझे पता चला है 30 रुपए का है। ये खुशखबरियां सुनान है। अच्छा देखो, एक बात मैंने लोगों ने सुनी, मैं तो देखता दुखता नहीं है, शक्लें मैं अपनी चंद जो पसंदीदा हैं या वो और तरह के प्रोग्राम देखता हूँ मैं टीवी। अच्छा, तो मुझे लोगों ने कि लोग बिल्कुल सख्ते के आलम में बैठे थे कि कौन सी बदखबरी आएगी, और जब पता चला है अच्छा तो सांस में सांस आया लोगों के। चलो यार, 1 महीना जिंदगी का इससे कम अजाब में गुजार लेंगे। अच्छा, एक बात जो वो भी मुझे दोस्तों ने बताई है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रॉबेबली, बहुत पढ़े लिखे मेरा एक दोस्त है जावेद गता, हम उसको प्यार से कहते हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जियोलॉजी के, डॉक्टर शम्स उनका बेटा है। तो उसने कहा कि पहली बार इस बंदे ने टू द पॉइंट बात की है, और टू द पॉइंट बात करने के बाद तकरीर ख़त्म कर दी है। कोई मुबालगा आराई, शब रोज़ हनियत मैली आँख वगैरह नहीं था, टू द पॉइंट बात थी। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरफ वो भी देख लो, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मुझे खुशखबरी सुनाई है, मैं आपको बदखबरी सुना देता हूँ। वो क्या है? कल से सोशल मीडिया पे जो 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल की वीडियोस चल रही हैं, कराची यात्रा की, फैमिली फ्रेंड्स, क्रिकेट का मैच, तो क्या है ये? सब धोखा है, शराब है। इनको देख के आम आदमी क्या सोचता होगा सवाए नफरत के? क्या हमें किफायत शारी, कादी किफायत शारी हो, लोगों के लिए 2 वक्त का वाकई खाना हराम हो गया है। किफायत शारी तो खुद प्रोटोकॉल मानिया जानी है। ये देख, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो सारी दुनिया ने देखा है, 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। छोड़ो, लेकिन चलो बात मुख्तसर की है, उसमें कोई ड्रामा नहीं था, सीधी बात की है। चलो आगे, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। ईरान के सदर जंग के साये में तेहरान के सुपर स्टोर पहुंच गए, शहरियों से हाल दरियाफ्त किया, हाथ मिलाया, शहरियों का इजहार मुसरत। इसके अलावा दुकानदारों से चीज़ों की फराहमी और कीमतों के बारे में पूछा।
اچھا چلو ظاہر ہے، لیکن میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ نیتن یاہو بھی چول ہی لگا، مجھے بہت ہی بڑا چول لگا. آپ یقین کرو اس حملے نے، اس جارحیت نے، اس غنڈہ گردی نے ایرانی رجیم اور عوام کے درمیان جو فاصلہ سلو موشن میں بڑھ رہا تھا اکٹھا کر دیا، دونوں کو قریب لے آئے. یہ اس حملے نے سارے فاصلے جو اب تک قائم ہوئے تھے وہ ختم کر دیے. اچھا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کوئی پینک نہیں ہے. خاصی حد تک معمولات زندگی جو ہیں وہ نارمل چل رہے ہیں، بنیادی ضروریات زندگی اور ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہیں. اچھا، باقی دنیا میں کوحرام، خوف، انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے. دس از اندر اچیومنٹ. اچھا، اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگی اس کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ جو نیتن یاہو، اس کا اندر انا یا لالچ، اور اسی طرح وہ اس کا ٹرمپ کا بھی، اس کے اندر بھی انا. ایران کے لیے بقا کی جنگ ہے، آپشن ہی دوسرا کوئی نہ ہو. تو پھر تو بندہ کہتے ہیں نا مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، پہنچ گئے تہران کے جنرل سٹور پہ. اب تو یکجان دو قالب ہو گئے ہیں وہاں کے عوام، جن کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا تھا. ان کو ہینڈل کرنا نہیں آیا، ورنہ کہ 1.5-2-2.5 سال کی پراپر پلاننگ کرتے یہ تو ان کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل جاتا ہے، رجیم چینج اور یہ اور وہ. یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ پر کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، کبھی مار کر بال پوائنٹ سے متعلق کہانیاں سناتے رہے، آخر میں جا کر وزیر خزانہ کو بات کا موقع دیا. دیکھو میرا ذاتی خیال ہے، ایک تو ٹرمپ ویسے بھی نارمل آدمی نہیں ہے. وہ اس کی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. وہ اس جنگ سے میرا خیال ہے بور بھی ہو گیا ہے، بوکھلا بھی گیا ہے، بیزار بھی ہو گیا ہے. ایک تو روٹین میں اس کا ٹیمپرامنٹ اسی طرح کا ہی ہے. اچھا، اس بیچارے کو اندازہ نہیں تھا نیتن یاہو نے. بہرحال اچھا، میرا یہ صہیونیوں کے بارے میں میری رائے تھوڑی بہتر تھی کہ یہ ذہین لوگ ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن باقی مجھے بنگئی لگے ہیں. ان کو اندازہ نہیں تھا. دیکھو کہ یہ تو وینزویلا تو نہیں ہے کہ اتھے گئے چند گھنٹے تھا، 2-2.5 گھنٹے کا آپریشن کیا، میاں بیوی کو اغوا کیا. یار کمال ہے یہ مہذب دنیا اور یہ اور وہ وغیرہ. تو یہی ٹیکہ امریکہ کو لگا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، حملہ کریں، فتح کی شادیاں بجاتے ہوئے نکل جائیں گے. ہوں یہ سانپ ہیں جن کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی ہے. ابھی یہ نیتن ٹرمپ جوڑی، ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کی وجہ ہے کہ امیج ہوتا ہے زندگی میں، وہ ان کا برباد ہو چکا، پوری دنیا میں رسوا ہو گئے. چلیں نیکسٹ. بالکل ٹھیک، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 سال بعد پنجاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار فارمولا پر عمل درآمد شروع. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی دینے کی منظوری دے دی. ضلع کے نظم و نسق، گورننس اور امن و امان سے متعلقہ مسائل کا نوٹس دینا بھی مینڈیٹ میں شامل. ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق کوارڈینیشن کمیٹیاں بلدیاتی اداروں کے خلا کو عارضی پر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. دیکھو بات سنو، میں میثاق جمہوریت کے بارے میں جب یہ ہوا تھا تب بھی میں نے لکھا تھا، آج تک میں کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے، ہمارے ویورز کو پتا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، وہ میثاق مکمکا تھا. کہ جو کچھ ہم رچ کتے دی لڑائی دے نتیجے جو آرام ونڈ. اچھا، یہ جو شرکت اقتدار نہیں ہے، یہ ہے ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، بولے بولے ہولی ہولی پتہ نہ لگے، رولا نہ پوے. وہ ٹھیک ہے، اب پنجاب کے عوام کی مزید شامت آئے گی، اشتہاری اخراجات دگنے ہو جائیں گے، چونکہ بلاول بھٹو اور زرداری اینڈ کمپنی کی تصویروں والے اشتہار بھی اتنے ہی چھپے گے. جب تک سورج چاند رہے گا تے آوے آوے تے جاوے تے یہ تے وہ وغیرہ، یہ انہوں نے مہنگا پائے گئے. اچھا، ایک بات لیکن یاد رکھنا، پیپلز پارٹی
ہر قسم کی ناکامی کی ذمہ داری یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہ پڑ جائے. ان کو ہوش کرنا چاہیے, چونکہ یہ بڑے سمارٹ ہیں, ورلڈ وائز آئیں گے. یہ چتر چلاکیاں ان پہ ختم ہیں, نون لیگیوں پہ. یہ جو کریں کرائیں گے اس کا نامرادی کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ. بیکاز ایک خاص حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگی جو ہیں یہ بڑے سمارٹ ہیں. تو لیکن دوسری طرف جو کامیابی ہوگی اگر کوئی ہوگی تو اس کا بھی کریڈٹ جائے گا. بہرحال مکسچر ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی حسن صاحب, اب آتے ہیں تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 سبق نمبر 11. آج کون سے الفاظ ہیں؟ پچھلی بار ہم نے ہاتھی جی حسن صاحب پہ ختم کیا تھا نا قاعدہ پہ. اچھا ہاں, کہ بھئی یہ ہاتھی ہے سے ہاتھی نہیں ہوتا, ہتھوڑا ہوتا ہے, ہتھ جوڑی ہوتی ہے, ہتھیار ہوتا ہے. اچھا اب آ گیا چے کہتے ہیں نا اس کو, اس سے چائے نہیں ہوتی, چغل ہوتا ہے, چول ہوتے ہیں, چمچے ہوتے ہیں, چنڈو خانے ہوتے ہیں, چنڈال چوکڑیاں ہوتی ہیں. اچھا یہ سے یکا نہیں یکی دروازہ ہوتا ہے. ذرا غور کرنا, تمہیں پتہ ہے بیسکلی آج تک یکی دروازہ اس کو کہتے ہیں, وہ ذکی ہے. ذکی اس کا ایک محافظ تھا, ظاہر ہے دستہ تھا محافظوں کا, اس کا سربراہ تھا. وہ اس کی حفاظت میں اس طرح لڑا کہ جو مت ہے, جو کتابوں میں ہے, کہ اس کی گردن کٹ گئی اور وہ چند سیکنڈز لڑتا رہا, اسی وہ مومنٹم میں چلتا رہا. تو وہ پر آگے وہ جو بڑی یہ کہتے ہیں, تو اس میں یہاں تو جو سرکاری ٹائپ یہ جو عام ہمارے قاعدے ہوتے ہیں, بے تکے جھوٹے, جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا کہاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے یولیاں جو مارتے ہیں سیاستدان, یولیاں یا یکے والی, یکا. ایک فلم تھی سدھیر صاحب کی اور مسرت نذیر. تو بہرحال باقی اگلے برس انشاءاللہ. چلو بالکل ٹھیک. حسن صاحب اب ایک دلچسپ خبر, 9 سال 139 ناکام کوششوں کے بعد پالش نوجوان نے بالآخر ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا. وہ امتحان 2017 سے دے رہا تھا اور امتحانی فیس کی مد میں تقریباً 1800 یورو خرچ کر چکا تھا. دوسری طرف ہمارے ملتان میں 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتا پکڑا گیا. یہی فرق ہے قوموں میں, ہم آدمی نہیں بن سکے, وہ انسان بن گئے اعلیٰ درجے کے. دس از دا اونلی ڈفرنس. اور یہ کیوں ہے؟ ہم کو پیدائشی طور پہ جینیٹیکلی بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں, یا ہمیں حکمران ایسے ملے, یا ہزاروں سال کی جو وہ تھی غلامی وہ آج تک موجود ہے. بالکل ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں وہاں, عجیب و غریب دنیا ان کی. دیکھو بات سنو, یہ ہے کمال, یہ ہوتی ہے زندہ قوم. ہم آدمی بھی نہیں, وہ اعلیٰ درجے کے انسان بن چکے. ظاہر ہے جس نوجوان نے, کیا بات ہے یار, سبحان اللہ, 9 سال 139 بار ناکام, بالآخر 9 سال کے بعد ڈرائیونگ. اچھا پیارا پاکستان ہوں کی ہوں کہ ہمیں کوئی ایم پی اے فون کر دینا, یا انہوں کہنا ہے پھاڑے. یعنی پاکستان میں یہ ممکن ہے یہ خبر کہ 9 سال 139 بار. تو یہ جب نوجوان سڑک پہ جائے گا بہیو کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. ڈرائیونگ ٹیسٹ 9 سال کے بعد پاس ہوا. اتھے ذرا تصور کرو, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں کہنے کو. اچھا حرام دے کے ہو جاتا. یہی فرق ہے سونے اور پیتل میں. سبحان اللہ. اٹس ناٹ بلیویبل, اٹس ناٹ بلیویبل. کوئی پاکستانی, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پتہ نہیں وہ 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتے ہیں, وہ تو پیو نو چنڈا مارو, لیڈیز پولیس جائے وہ دی بیبے نو مارے. چونکہ 10 سال کا بچہ وہ تو خود مختار نہیں ہے ابھی, لیکن کیا کریں پوش بستیوں میں ہوتا ہے. آج کل وہ سکاٹیاں آئی ہوئی ہیں, بہت اچھی بات ہے, بچیاں چلا رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, میں لیکن
12 سال کا بچہ ہے, اسکوٹی چلا رہا ہے, پیچھے 5 سال کی بہن بیٹھی. آئی ڈونٹ نو, یہ اتنے پاگل لوگ ہیں, انہیں لوگوں کی اولادوں سے کیا اپنی اولادوں سے بھی دلچسپی نہیں. شاید دنیا کی یہ چند ان بدنصیب قوموں میں سے ہے جن کی زندگی بچانے کے لیے, ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جرمانے کرنے پڑتے ہیں. ہیلمٹ پہننا, یعنی یار یہ تیرے لیے ہے. اچھا پھر ایک اور بات, پیچھے 2 بیٹھے ہیں, انہوں نے نہیں پہنا, انہوں نے سر نہیں ہے کہ نہیں. عجیب و غریب قسم کی ایک نسل ہے جو نسل در نسل چلتی جا رہی ہے اور سیکھنے سے انکاری ہے مکمل طور پہ. حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, خدا کی قسم. ہمارے اپنے ہوتا ہے یہ ادھر PCSIR میں بعض اوقات دیکھتا ہوں, میرا دل کڑتا ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے, اسکوٹی ہے, پیچھے چھوٹی سی ہے, کتنی سی, وہ معمولی سی ضرب برداشت نہیں کر سکتی, ایج ہی اتنی سی ہے اس کی, وہ بھائی کو چمٹ کے بیٹھی ہوتی ہے, وہ چلا رہا ہوتا. اندھے ماں باپ ہیں. چلو یہ حکمرانوں کا قصور ہے. ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وچ از گوئنگ رانگ از دیئر ریسپانسبلٹی. حکمرانی کیا ہے بھائی؟ تربیت ہے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ ڈنگروں کو آدمی اور آدمیوں کو انسانوں میں اور انسانوں کو عالی شان انسانوں میں تبدیل کرنا. وہ کہاں بدر, کہاں احد, اور کہاں پھر کیسر و کسرا لمبے پڑے. وجہ تھی کوئی؟ پہلے کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ ایڈے ہی بہادر سنتے. گند اوپر سے آتا. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران پاکستان کو ملنے والے نئے بیرونی قرضوں میں 18% سے زائد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس مدت کے دوران پاکستان نے یومیہ بنیادوں پر اوسطاً 7.86 ارب روپے کا نیا قرض حاصل کر لیا. پاکستانی کرنسی میں نئے قرضوں کی مالیت 1904 ارب روپے بنتی ہے. اچھا, عام آدمی نے تو سمجھ بھی نہیں آنا. لیکن دیکھو بات سنو, مقروضوں کی قوم کو یہ قرض مبارک ہو. یہ نہیں کہ یہ فارم 47 سے پہلے بھی تو آتے رہے نا, تب تو فارم 47 نہیں ہوتا تھا, اب تو ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. پہلے یعنی کبھی خیال نہیں آیا کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنے پڑھے لکھے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے نا, بھگتو. اور یہ ہمارے یہاں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ ہیں, ان کو میں کبھی سنتا ہوں گفتگو کر رہے ہوتے 25 کروڑ. عقل کرو, یہ کم از کم 28-29 کروڑ ہوگا. 25 نہیں, یہ ہاں تقریباً 29. کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو. 25 کروڑ, 29 کروڑ مقروضوں کو مبارک ہو. اب یہ سن لو, یہ ہمارے دین میں ہے محاورہ ایک, مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. کبھی مرغی خریدی ہے, وہ پلاسٹک کے ڈرم میں ذبح کر کے پھینکتے, پھر وہ کیسے پھڑکتی ہے. بکرا ذبح کرتے ہو یا فلانا کرتا ہو. اچھا, یہ کھنڈی چھری سے ذبح ہونے والے جانور ہیں, ان کو مبارک ہو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, دوسری طرف وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر پاکستان بنایا, اگر IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں ہو سکیں گے. احسن اقبال کی آدھی بات خوبصورت ہے, باقی آدھی جو ہے فضول ہے, بالکل ہی فضول. پہلی بات اچھی ہے, میں نے اپنے کالمز میں بھی لکھا اور پروگرامز میں بھی 2-4-5 بار یہ بات کی کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید سمجھتا ہوں. اس وقت TB کا علاج ہم جیسے کیا یہاں یہ کوئی
سر پیر ہی نہیں تھا. کیا ہونا تھا؟ باہر وہ اس لیے نہیں گئے, وہاں ممکن تھا, 100% نہیں, لیکن وہاں ممکن تھا. وہ اس لیے نہیں گئے کہ بات اگر لیک ہو گئی, یہ تھوڑا سا قیام پاکستان کو التباہ میں ڈال دیں گے اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ دھندلا جائے گی. اس آدمی نے خاموشی سے, ٹی بی کا علاج نہیں تھا. تو یہ بات تو حسن اقبال نے خوبصورت کیا, اگر IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں. تو یہ کیڑی گل ہے مقروض؟ ابھی تو میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند. جاؤ کبھی مرغی خریدو, وہ کہنا وہ جو کاٹ کے پھینکے گا ڈرم میں تو میں ایسی آوازیں آئیں گی, پھڑپھڑائے گی وہ. یہ مرغیاں مرغے یا پتہ نہیں کیا کس جانور سے یا اس سے میں تشبیہ دوں ان کو, 29 کروڑ پھڑپڑے تو ایک کڑی کو توپ چلا رہے ہیں. مطلب IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں. اچھا اے بھی نہیں, تسی مقروض نہ اول تے ہونا نہیں. یہ پتہ نہیں کیا پروفیسر یا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 10 پاکستانی مجھے فون کر دیں کہ تم نے یہ بات کی تھی, I'll commit suicide. نہیں ہو سکتا یہ. ابھی تمہارے سوال کے جواب میں نے بتایا نا کہ گاڑیوں کے طور پہ ٹھٹائی کی آخری انتہا ہے. ایک طرف ہو جی یہ ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں اخراجات کنٹرول تو کفایت جاری کرنا, بتایا نہیں ابھی. جب تک ہمارے ہاں جوہری اور بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, یہ قرض جو ہے بچے دیتا رہے گا, یہ نہیں رکنا. اور اگر کل ایسا ہو جائے کچھ نہ کرے, میں یادداشت میری آج کل پچھلی میری ٹھیک ہے لیکن جو کرنٹ ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. پچھلی باتیں الحمدللہ جو ماڑا موٹا پڑھا لکھا تھا یاد ہے. مجھے 5-4 پاکستانی فون کر دیں کہ تم نے یہ کہا تھا, I'll commit suicide. I give you my word. کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں نہیں ہونا. جب تک یہ ان کے جو گوگڑے ہیں نا گوگڑے, جب تک یہ پیٹ پہ پتھر نہیں باندھیں گے. اور پیٹ پہ پتھر باندھنے گئے نا تو کوئی فیک لوگ نے اتنے کاغذی پتھر ٹی وی تے دکھا دینا لگے بھی پتھر نہیں. بنیادی جوہری تبدیلیاں پورے نظام میں افقی بھی اور عمودی بھی, اس کے علاوہ نہیں ہونا. تو بہرحال وہ تو ہمارا ایک تھا وزیر اعظم بھی رہا ہے, وہ بندہ چودھری محمد علی تھے, اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر قرض کا رواج بن گیا تو پھر قرض کی قسط دینے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. یہ تو آن ریکارڈ ہے. لیاقت علی خان صاحب نو پتہ نہیں کی قائد ملت صاحب نو کی سجیا. بہرحال بالکل صحیح. حسن مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, قصور کے علاقے کلا داؤ میں لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگنے پر امام مسجد کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. یہ کیا حسن صاحب, اب چندہ مانگنے پر بھی مقدمہ درج ہوں گے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ہے یہ, بھکاری ہے, فراڈی ہے, یہ دین سکھاتے ہیں. اور انہوں نے ہم دیکھو بات سنو, پاکستان میں یہ امام مسجد یہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کروڑ سے بھی زیادہ مسجدیں ہوں گی, چھوٹی بڑی ڈال کے پنڈوں چنڈوں کی ساری. ہماری اخلاقی تربیت کہاں ہے؟ ہمیں ان لوگوں نے کیا دیا ہے؟ وجہ یہ چندہ ہے, یہ دھندا ہے, چندہ نہیں ہے. بالکل کرو, لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ. انہوں نے یہ جو بھی ہوتے ہیں بیچارے مساجد میں کام کریں, 25-25 ہزار, اور تمہیں موت نہیں پڑی یہ سوچتے ہوئے بھی, اور 25 ہزار میں ڈرائیور نہیں ملتا. اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. اور یاد رکھو, بدنصیب ترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں صحیح اور غلط میں, جائز اور ناجائز میں لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جائے.
جب تم ایک پولیس کے سپاہی کو, کانسٹیبل کو, ایون ایس ایچ او کو, یہ یا جتنے بھی ہیں اوپر تک چلے جاؤ, حرام کھاتے دیکھتے ہو تو ایک تو کراہت آتی ہے, غصہ چڑھتا ہے, پھر بندہ سوچتا ہے پروردگار اس کے بھی بچے ہیں. یہ 25,000 جڑے انہوں نے بننے شروع کیتے ہیں خاص طرح دے لوگوں, کون لوگ ہیں وہ تو ڈرائیور بھی نہیں, لیکن وہ مجھے بتائیں گے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. سبحان اللہ, دین کامل کو سکھانا ان کی ذمہ داری. تصور کرو کسی بندے کو آپ نے وہ بچے کو ٹیوٹر رکھ کے دینا ہے, اس کی کوالیفیکیشن, اس کا بیک گراؤنڈ, یہ وہ سارا, اس نے میتھمیٹکس پڑھانا ہے یا کوئی لینگویج ہے وہ پڑھانی ہے یا فلانا ہے, قاری صاحب ہیں فلانا ہے. بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس وہ علم ہے, اس کے پلے ہے کچھ. تو کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم لوگ اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہو, کک سمجھ نہیں آ رہی. اور یہاں عجیب و غریب تماشا ہے, یہ جو آپ کا سو کالڈ سوشل میڈیا, فلانا میڈیا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, یا مجھے اپنے آپ پہ بھی شرم بھی آتی ہے, حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا, پرابلم ہی کوئی نہیں, عجیب و غریب چیزیں لے کے ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں جو ہمارے اصل ایشوز ہیں. یہ جو اس نے چندہ مانگا ہے, چندہ نہیں ہے, دھندا. اور جو اگر سیاست بھی دھندا بن جائے, جہاں تعلیم بھی دھندا بن جائے, وہاں پھر چلو آگے. حضرت صاحب, سوشل میڈیا پر خواتین کے اسکوٹی چلانے کے حوالے سے ایک مثبت کیمپین چل رہی ہے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بچیاں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, ان کو احترام دو, ان کو پروٹیکشن, ان کی عزت, ان کے لیے رستے چھوڑو, ان کو انکریج کرو. ہاں بیمار ہوئی وہ لے جائے گی ہاسپٹل, یہ وہ روزمرہ کام چھوٹے موٹے, ماشاءاللہ. ارے ایک بات سنو, دیکھو بات سنو, لیکن ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں. ایک بار میں انڈیا گیا ورلڈ پنجابی کانگریس, تو واگا بارڈر ابھی ہمارے ساتھیوں کے لگ رہے تھے, میرا وہ لگ گیا ٹپا ٹپا. میں تھے خواجہ صالح مرحوم, شری حبیب, میاں حبیب, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. ہم نے بارڈر فوری طور پہ پار کیا, آگے کوئی دوست کھڑے تھے ہمارے ہندو سکھ, گاڑیاں نہیں, میں خود ڈرائیو کر رہا تھا. امرتسر یوں آ گیا. اچھا وہ کیسے؟ سننے والی بات ہے یار, کئی سال پرانی بات ہے. ورلڈ پنجابی کانگریس, یہ جو فخر زمان صاحب پیپلز پارٹی والے, وہ سربراہ ہیں اس کے. میں بڑا امپریس ہوا بچیاں میں نے کہا یار یہ کوئی گاؤں شاؤں آ گیا ہے. وہ مجھے کہتا نہیں ویر جی یہ اپنا امرتسر آ گیا. میں کہا یار سبحان اللہ, یہ بچیاں جینے شینے پہنی ہوئی ہیں, مڈل ایج کی بھی خواتین, وہ اسکوٹیاں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گوانڈ میں یہ کئی سال پرانی. وہ مینو سکھ کی کہتا دویندر اس کا نام تھا, مینو کہتا پاجی مینو اتنے ہی لا دیو. میں کہا کیا, نہیں میں پیدل آ جاؤں گا. وہ میں کیا ہوا کی تینوں؟ کہتا ویر جی تسی یہاں دیاں تعریفاں کر رہے ہو, میں سڑ بل رہی ہوں. میں کہا وجہ؟ وہ کہتا نہیں یہاں کو ایڈا امپریس نہ ہو, یہ جدوں کوئی حبی نبی ہو جائے, میں اس کا جملہ لفظ بول رہا ہوں, حبی نبی ہو جائے, یہ بریک نہیں مار دیاں, چیکاں مار دیاں, ہینڈل چھڑ دیاں. سو یہ بڑا خوبصورت تجربہ ہے. ان بچیوں کو حوصلہ افزائی کرو, بہت اچھی. یقیناً نہایت خوش آئند حسن صاحب. پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے, پہلے ذرا 2 جملوں میں اس کا بیک گراؤنڈ. جب میں نے گھر میں آئے, فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ, اس پہ ہماری ڈبیٹ ہو گئی. بہرحال مختصر میں نے گھر چھوڑ دیا. میرا ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا فائنل ایئر کا. اچھا میں لاہور آ گیا. پھر جو ہوا اس زمانے میں ایک شعر لکھا تھا تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہو تو بات سمجھ آئے. میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. بہت خوب, بہت خوب. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.